अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, डील तो नहीं, शायद ढील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती है। कल तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तरसती थी, आज दूसरा दिन है कि पीटीआई ना सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रही है बल्कि वफाकी हुकूमत को धमकियां भी दे रही है। गुज़श्ता रोज़ अपने सूबे में अपोजिशन जमातों का सूबा बचाओ एहतजाज कुचलने के बाद वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर आज इस्लामाबाद में एहतजाज करते हुए वफाकी हुकूमत को ललकारते नजर आए। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कल मुज़ाकरात की बात की और आज इंकशाफ किया कि हमें धमकियां दी जाती हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपके भाई को जेल में ख़त्म भी किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी वजूद की बका और बानी को रिहा करवाने की जंग लड़ रही है। मुज़ाकरात की मेज़ से पर्दे के पीछे बातचीत तक, डील और बातचीत के लिए कमेटी बनाने से लेकर इमरान खान साहब की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की ऑफ़र देने तक सारे दाव पेच आजमा लिए गए, मगर सियासी हंडिया चूल्हे पर चढ़ाई ना जा सकी। तहरीक इंसाफ को रियायत तो मिली हो शायद, मगर बानी की रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कारकुनान का लहू गरमाने का फैसला किया और आवाम को पैगाम दिया कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं और कारकुनान एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए तैयार हो जाएं। अलीमा खान कारकुनान को बानी का पैगाम दे रही हैं कि तैयार हों और तहरीक चलाएं, जबकि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कारकुनान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपने जज्बात पर काबू रखें। हम इमरान खान की रिहाई के लिए ईद से पहले उनके केसेस कोर्ट में लगवा लेंगे। एक ही पार्टी, एक ही बानी भी और उनकी रिहाई का एजेंडा भी, मगर क़यादत के बयानियों में इख्तलाफात की भरमार है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और दीगर क़यादत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जल्द रिहा होने की बातें करते हैं, मगर कल मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर वकील फैसल चौधरी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत को रद्द करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे, ये ख्वाहिशों को काफ़ी दफ़ा दोहरा चुके हैं, लेकिन सवाल इस वक्त बड़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करने को तैयार है तो वो अभी जो है तैयार नहीं है, अभी वो सूरत हाल नहीं बन सकी है। पीटीआई क़यादत कंफ्यूज्ड है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल सूरत हाल और मुल्की सियासत पर बात करेंगे। हमारे साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब ने एहतजाज को लीड किया। बहुत सारी बातें जो उन्होंने की वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने एक लाइन इस्तेमाल की, कहा कि इमरान खान साहब से क्या चाहिए बता दें, कैसे जान छोड़ेंगे। क्या इसे ऐसे अज्यूम किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब अब डील की बात कर रहे हैं और वो भी ओपनली? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी कल मुलाकात हुई थी एंड अलीमा बीबी भी साथ ही थी उस वक्त जेल में, जब उन्होंने इमरान खान साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू के बाद अपनी जो रद्द-ए-अमल था और अपनी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो दी थी। उसमें उन्होंने वही पोजीशन रखी थी जो पहले थी, उसमें मज़ीद सिर्फ इजाफा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ आपको। पहली पोजीशन उनकी ये थी कि नंबर 1 वो हुकूमत से नहीं बात करेंगे, किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई गुफ्तगू नहीं होगी। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि एक तो हुकूमत की नीयत नहीं, वो क्यों चाहेंगे कि मामलात सेटलमेंट की तरफ जाएं, वो तो चाहेंगे कि इमरान खान साहब अंदर ही रहें, और दूसरा उनके पास इख्तियार भी नहीं है। तो इसलिए इन दोनों वजूहात की वजह से उन्होंने कहा कि हुकूमत से तो किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे दरवाजे खुले हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई बातचीत करना चाहती है तो दरवाजे खुले हैं, मेरे से डायरेक्ट करें बात, और वो भी बात करें उन इश्यूज़ पे जो कि कौमी इश्यूज़ हैं, जिसमें जो मोदी और इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं उसके ऊपर, जो माशी हालत है, जो इकनॉमिक हालात हैं उनके ऊपर, दहशत गर्दी के ऊपर, ये कौमी इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कशन करें। और जहाँ तक उनके केसेस का ताल्लुक है, वो चाहते हैं कि केसेस जल्द से जल्द फिक्स हों। ठीक है,
تو یہ عمران نہیں ہے خان کہ صاحب کیس میں اپنی رہائی فیصلہ نہیں کیا ہو۔ چاہتے؟ انہوں نے رہائی کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب میرا صرف یہ درخواست ہے کہ جو کیسز ہیں میرے ان کی سماعت ہو. اس کے لیے انہوں نے پچھلے ہفتے بھیجا تھا ہمیں. پچھلے ہفتے بھی آپ کو یاد ہے ایک پارلیمنٹیرینز کا ایک پرامن احتجاج ہوا تھا ہائی کورٹ کے سامنے. اس کے بعد میں اور بیرسٹر گوہر اور کھوسا صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں وہ جو کیس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم گئے, چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی, ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کیس کی فکس کر دیں ہمارا جلدی. انہوں نے کہا کہ میں کیس جو ہے فکس کر دوں گا, لیکن اس ہفتے چونکہ فکس نہیں ہوا تو آج پھر احتجاج ہوا. آج پھر ہم گئے چیمبر میں گئے. آج لیما بی بی بھی ساتھ تھیں. ملاقات تو نہیں ہوئی چیف جسٹس صاحب سے, لیکن انہوں نے اندر سے پیغام بھیجا کہ ہم نے کیس فکس کر دیا ہے عید سے پہلے. تو وہ چونکہ ہمارے جو مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے تو اس کے بعد یہ جو احتجاج تھا ختم کر دیا گیا. سو بیسکلی پوزیشن یہ ہے کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں مانگ رہے, کوئی بات نہیں کر رہے کہ آپ جا کے ہمیں بتائیں کہ ہم سے کیا چاہیے. بڑی سمپل بات ہے کہ اگر کسی کو بات کرنی ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, کسٹڈی میں ہیں, ان سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو نئی چیز بتائی خان صاحب نے وہ یہ ہے کہ یہ دروازے تو کھلے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ تیار ہو جائے ایک میس موومنٹ کی, جو کہ جس طرح بار ہوا تھا کہ اسلام آباد میں دھرنا دینے کی بات تھی وہ نہیں. انہوں نے کہا پورے پاکستان میں جگہ جگہ احتجاج جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف موجود ہے وہاں وہاں اپنے تئیں وہ احتجاج کرے. علی ظفر صاحب تھوڑا سا میرے لیے ڈائسیکٹ کیجیے گا یہ, چونکہ آپ بہت سینئر ہیں اور آپ بہت سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی رہی ہے کہ بوگس اور جعلی FIRs کاٹتی ہے گورنمنٹ ہم پر. میں غلط تو نہیں ہوں؟ کریکٹ. اچھا, لیکن پھر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. کیا مجھے دو چیزوں میں کنفیوژن ہے, پلیز دونوں کلیئر کیجیے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ پہ کیسز یا خان صاحب پہ کیسز ہو رہے ہیں یا جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں براہ راست صرف گورنمنٹ ملوث ہے؟ نہیں ہے تو کیا براہ راست صرف اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے؟ اور اگر گورنمنٹ کا کوئی بھی رول ہے تو مائی نیکسٹ کوسچن ٹو یو از کہ پھر تو آپ کو کچھ معاملات میں گورنمنٹ سے ہی بات کرنی ہے نا, چاہے وہ کیسز کیوں نہ ہوں. جی بڑے آپ کے اہم اور محل اچھے سوال ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ FIRs کس نے درج کی ہیں, کون اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار ہے. یہ تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حکومت ہی FIR کرتی ہے, حکومت کے ہی دستخط سے FIRs ہوتی ہیں, ان کے ہی کہنے پہ ان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ FIRs کر رہی ہیں, چاہے وہ ان کی صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو. تو اس لیے یہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ حکومت تو انوالوڈ ہے. اب اس کے پیچھے اور کون ہے کون نہیں ہے یہ ہمارے سب کے اندازے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس کا آبویسلی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا, کیونکہ جو فرنٹ پہ ہے وہ تو حکومت ہے. تو اس لیے وہ ہمیں اپنے اندازے تو ہیں سب کو, آپ کو بھی مجھے بھی, لیکن ایکچولی اس کا کوئی ثبوت نہیں, تو اس کا میرا خیال ہے آن ایئر تو بات کرنا درست نہیں ہوگا. تیسری چیز آپ کا سوال یہ تھا کہ اس میں کنفیوژن تو نہیں ہے کہ اگر حکومت کر رہی ہے FIR تو کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے میں کوئی کنفیوژن ہے. محل اس میں بھی کوئی کنفیوژن اس لیے نہیں کہ جہاں تک FIRs کر رہی ہے وہ حکومت کر رہی ہے, شاید خود کر رہی ہے, کچھ خود کر رہی ہو, شاید کچھ کہنے پہ کر رہی ہو, لیکن اصل میں ان کے پاس یہ اختیار اس لیے نہیں ہے ہمارے اندازے میں کسی قسم کی ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا کہ انہوں نے خود کہتے ہیں, وہ خود مانتے ہیں کہ جناب ہم ہیلپ لیس ہیں, یعنی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں آپ کے ساتھ کسی قسم کی بات کرنے کا. لیکن وہ ایک ڈرامہ ضرور رچانا چاہتے ہیں, وہ ضرور ایک امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آپ بات کریں گے تو ہم سولو کر سکیں گے آپ کے مسائل. لیکن اصل میں وہ کیوں کریں گے؟ آپ خود منطقی طور پہ سوچیں کہ وہ کیوں کریں گے. ان کا تو وہ تو ایسی حکومت ہے جو کہ مینڈیٹ چرا کے آئی ہے. وہ اگر ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر وہ چند دن کے مہمان ہیں اور اس کے بعد ان کی حکومت نہیں رہے گی, تو وہ تو لیکن آپ آئی پارشلی اگری, لیکن اس میں بیرسٹر صاحب ایک اور چیز ہے جو میری طرف سے شاید ہو سکتا ہے میرا اپینین تھوڑا سا گراں گزرے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جو حکومت اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کیسز بنا رہی ہے
چاہے وہ خود سے بنا رہی ہے یا کسی کے کہنے پہ تو کسی کے پاس ایویڈنسز نہیں ہے, حکومتی فرنٹ فٹ پر ہے, تو پھر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پھر ختم بھی کر سکتی ہے. کچھ چیزیں آپ بھی سمجھدار ہیں کہ سیاسی طور پہ ہی حل ہوتے ہیں, سیاست دان ہی کرتے ہیں, اور سیاست دان اگر اکٹھے ہو جائے تو میرا نہیں خیال بنتا کہ کوئی تیسری قوت اتنی زیادہ پاور میں آ سکتی ہے کہ وہ اسے سپرسیڈ کر لے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ علی امین گنڈاپور صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے دھمکیاں لگاتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ اسلحہ لے کر آؤ گے تو پھر ہم بھی لے کر آئیں گے, اور پھر ہم نے اس کا ماضی میں ایک عملی ثبوت بھی دیکھا ہے. اور پھر علیمہ خان صاحبہ جب یہ پوچھتی ہیں کہ کیا کریں, تو آئی نو وین یو آسک سچ کوشچن یو آلریڈی نو دی آنسر, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسے تھوڑا سا اجتناب برتنا چاہیے؟ دیکھیں, میں آپ کا جو تجزیہ ہے وہ کوئی اتنا غلط نہیں ہے. میرا خیال ہے اس میں بہت منطق ہے, اس میں لاجک ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی فائنلی تو فیصلہ سیاسی ہے اور اس میں سیاسی حل ہی ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. لیکن اس کی شروعات جو ہے وہ اسی سے ہو سکتی ہے جس کے پاس اختیارات ہوں, جس کا فیصلہ الٹیمیٹلی مانا جائے. تو شروعات وہاں سے ہوگی. فائنلی ہو سکتا ہے, ضروری ہوگا کہ سارے آن بورڈ ہوں اور ایک سیاسی حل ایسا ڈھونڈا جائے کہ جس میں آپ سیاست کر سکیں, ہر پارٹی سیاست کر سکے, احتجاج کر سکے, رائے اپنی اظہار کر سکے, رائے کا اظہار کر سکے, جو جا کے جلسے جلوس کر سکے, اور اس کے بعد جو بھی لوگ پسند کرتے ہیں اس کو وہ حکومت میں لا سکیں. اگین یہ جلسے جلوس کے اندر ہم نے وہ کل پیپلز پارٹی نے چاہا تو پھر وہ ریڈ زون والا واقعہ آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں انسٹرکشن دی, ریڈ زون میں آٹومیٹکلی ہوتا ہے. تو یہی بات پھر میرا خیال سے اسلام آباد میں بھی اپلائی ہوتی ہے. بیرسٹر صاحب, اب یو اے سینیٹر اینڈ یو نو تھنگز ویری ویل. بٹ اندر کوسچن, اینڈ دیٹ از مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو. فیصل چودھری صاحب نے کل میرے پروگرام میں کہا کہ ہمارے اندر کچھ لوگ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ سیریس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہے, پلان نہیں ہے. آلسو ہی مینشنڈ کہ اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو اور پھر تیسری چیز جو بڑی اہم انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی اس وقت پریشر ڈیولپ کرنے میں فیل ہو چکی ہے. پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں, کیونکہ پریشر ڈیولپ ہوگا تو بات ہوگی. آپ اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کو ذکر کیا ہے آج. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک آلدو آپ خبریں سن رہی تھیں بہت ساری جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی نیگوسیشن کے لیے آ رہا ہے, یا کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی جیل میں. تو میں نے یہ بڑا واضح طور پہ ان سے پوچھا کل, اور بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں. تو میرا خیال ہے یہ سارے ریومرز تھے, یہ وائیں تھیں, اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا بات چیت ہوئی ہے. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی کسی قسم کی بات چیت کرنے کا ارادہ نہیں دکھایا, یا کم از کم شو نہیں کیا. تو اس لیے یہاں تک تو بڑی بات کلیئر ہے. جہاں تک اسٹریٹجی کا تعلق ہے, آپ کی یہاں بھی بات درست ہے کہ اسٹریٹجی ہمیں بنانی ہے, اور یہی انسٹرکشنز خان صاحب نے دی ہیں کہ اب آپ اسٹریٹجی بنائیں, کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا ہے اور اسٹریٹجی ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو اس لحاظ سے اب ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے, اور ضرور اس پہ مزید آپ کو بڑی جلد رزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے, بلکہ شاید آپ کو نظر آنا شروع ہو بھی گئے ہیں. اس لیے یہ بات درست ہے کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک تعلق ہے لیگل کیسز کا, وہ ہم نے بتایا آپ کو میں نے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ کیسز کی سماعت ہو جائے, اور پھر جو بھی فیصلہ ہے, اگر ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے, لیکن سماعت نہ ہونا یہ بھی سیلف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اس لیے یہ ہر فرنٹ پہ ہم کرتے رہیں گے. دروازے بھی کھلے ہیں, احتجاج بھی ہوگا, موومنٹ بھی ہوگی, اور قانونی کیسز بھی لڑے جائیں گے. یہ خان صاحب نے بڑا واضح انسٹرکشن دیا, انہوں نے اس پہ یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اس پہ اب کام فوراً کریں, اور اس میں جو کچھ آپ کی آپس میں مخالفتیں ہیں وہ ختم کر کے اس پہ کانسنٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, یعنی اس پہ آپ لوگ مختلف محاذ پہ لڑیں گے. بہت شکریہ. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پروگرام کا حصہ تھے. ایک بریک لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمیں فارمر منسٹر خرم دستگیر صاحب جوائن کریں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر خان صاحب نے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آپ نے وقت نکالا. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ٹاسک بہت اہم جو آپ کو بھی ملا ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا تک پاکستان کی آواز پہنچانی ہے, اور پہلا جو دورہ ہے وہ 2 جون کو امریکہ کا طے ہوا ہے. کیا ٹارگٹس ہیں جن کو میٹ کرنے جا رہے ہیں؟
جی دیکھیے، حتمی ٹارگٹ تو ہندوستان کو بین الاقوامی دباؤ کے تحت میز پر لانا ہے، لیکن وہ دباؤ اس وقت تک جنریٹ نہیں ہوگا جب تک ہم چار چیزیں میز پر نہیں رکھتے، دنیا کے لیے بھی اور ہندوستان کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کا اسپانسر ہے، جو ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو جس طرح امریکہ اور کینیڈا کی طرز پر اس نے ہی پاکستان میں، اس کے اپنی اعتراف ہے ہندوستان کے وزراء کا کہ وہ پاکستان میں کرائے کے قتل کرواتے ہیں، اسیسینیشن کیمپین انہوں نے چلائی، اور اس کے ہمارے پاس الحمدللہ شواہد بھی موجود ہیں۔ تو لہذا پہلا تو یہ جو مدعا ہے وہ رکھنا ہے۔ دوسرا ایشو بلا شبہ انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کا ہے کہ ہندوستان نے جو کہا کہ ہم اس کو معطل کر رہے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ہندوستان ایک بین الاقوامی طور پہ جو کہ چاہتا ہے کہ اسے ایک سپر پاور کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، لیکن وہ اتنا غیر ذمہ دار ملک ہے کہ وہ اپنی جو ٹریٹیز ہیں ان کو بغیر کسی وجہ کے ان کو سسپینڈ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ یہ ایک آبی جارحیت بھی ہے۔ دیکھیے سندھ اور اس کا جو طاس ہے، سندھ بیسن جو ہے، یہ پوری تہذیب ہے، یہ لاکھوں تو نہیں ہزاروں سالوں سے یہاں موجود ہے، اور یہ جو 25 کروڑ پاکستانی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں براہ راست بھی بلا واسطہ بھی، اگر وہ ان کا پانی روکے گا تو یہ پوری تہذیب کو جو ہے وہ پارچ کرنے کے مطابق ہے۔ تو لہذا یہ جو آبی دہشت گردی ہے اس کا بھی دنیا کے سامنے رکھنا ہے، اور اس لیے اس کا صرف ایک ہندوستان کا اینگل بھی ہے، لیکن اس کا ایک بین الاقوامی ماحولیاتی اینگل بھی ہے، جو ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور اوور آل وہ لوگ جو دنیا میں جو ہیں اس صرف انوائرمنٹ کو یا پانی کو دیکھتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ مدعا رکھیں گے کہ یہ unsustainable ہے، اور پاکستان already کہہ چکا ہے۔ You held couple of very important ministries as well, خرم دستگیر صاحب، ماضی میں، and you know very importantly کہ کیا چیز کہاں پر ٹارگٹ ہٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن it was said by Prime Minister of Pakistan کہ بھارت کے ساتھ ہم لوگ ملاقات بھی کریں گے، whether it was قطر اور دبئی۔ کیا یہ ابھی بھی پارٹ آف دا پلان ہے، اور کیا اس پارٹ آف دا پلان سے پہلے، اس میٹنگ سے پہلے پاکستان اپنے امپورٹنٹ ٹارگٹس میٹ کر لے گا؟ جی پلان تو یہ ہے کہ امریکہ میں واشنگٹن میں خاص طور پہ جب صدر ٹرمپ نے ایک نہیں ایک سے زائد دفعہ اس بات کا عندیہ دیا ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اس کا عندیہ دیا ہے، ان کو اس پر کہنا ہے کہ ہم اس پر تیار ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے، تیسرا جس کے پر کم گفتگو ہوئی ہے وہ یہ کہ ہندوستان نے معرکہ حق کے دوران جب آخری دن 10 تاریخ کو پاکستان پر بیلسٹک میزائل پھینکے ہیں جو آ کے نور خان بیس کو بھی لگائے، یہ ایک بہت ہی بڑی غیر ذمہ داری تھی، یعنی پاگل پن کی حد تک غیر ذمہ داری تھی کہ وہ بالکل جنگ کو جو ہے وہ نیوکلیئر جوہری جنگ کے دہانے پہ لے آئے۔ تو یہ بھی ان کے سامنے رکھنا ہے۔ تو اسینشلی مدعا یہی ہے کہ ہندوستان ایک غاصب، ایک غیر ذمہ دار، اور انگریزی کا لفظ ایک روگ ریاست ہے، یعنی بدماش ریاست ہے۔ تو لہذا پاکستان جو ہے وہ ان سب ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے، ٹیررزم کے اوپر، اور اصل جو آئی تھنک اس کا جو فائنل سمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مستقل امن چاہیے تو پھر کشمیر پر بات کرنی ہوگی، ورنہ بار بار اگر پہلگام کا واقعہ ہوا تو کشمیر کو ہم نے اسینشلی اس جو موجودہ مخدوش صورتحال ہوئی جنگ تک گئی اس کے حل کے طور پر پیش رکھنا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی مودی سرکار جیسی سرکار کے جو پہلگام واقعے پہ ثبوت دینے کی بجائے الٹا وار ہی کرنا شروع کرتے تو اس کے لیے کشمیر کا ایشو حل ہونا موت ہوگی، کیونکہ ان کی سیاست سے چمک رہی ہے۔ لیکن اگین خرم دستگیر صاحب، میں چاہوں گی کہ ہم کچھ جو اندرونی معاملات ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ سید عاصم منیر اب فیلڈ مارشل ہیں، اور سوال سادہ سا یہ ہے کہ کیا ان کے فیلڈ مارشل ہونے کے موقع پر جب ان کو بیٹن پیش کیا جا رہا تھا اس میں شہباز شریف صاحب کی تو رضامندی تھی ظاہر ہے، لیکن نواز شریف صاحب بھی خوش تھے؟ دیکھیے یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے، لیکن جو تمام موجودہ وفاقی حکومت کے جو کلیدی فیصلے ہیں وہ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی
مشاورت سے ہوتے ہیں، اور ان کی پوری اس کے اندر مشاورت شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ وہ ان کی رضامندی شامل تھی۔ نہیں، میں اسے کہہ سکتی ہوں، آپ کلیئر کر دیں کہ ان کے فیلڈ مارشل کے خطاب میں نواز شریف صاحب کی 100% رضامندی تھی، وہ خوش تھے۔ پرسنٹیج تو میں نہیں جانتا، یہ تو ایک قیاس آرائی کی بات ہے، لیکن یہ جو فیلڈ مارشل کا خطاب تھا، یہ اندرونی طور پر اس کو دیکھا گیا کہ جی فوج کو آنر دیا گیا، لیکن یہ ایک ہندوستان کو سگنل بھی تھا، دنیا کو بھی سگنل تھا کہ پاکستان الحمدللہ یہ جنگ جیتا ہے، اور پاکستان کو کا جو ریزالو اس دفعہ نظر آیا جواب دینے کا، وہ اب مزید مضبوط ہوا ہے۔ تو اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈومیسٹک جو فوج کے سربراہ تھے ان کا ایک اعزاز جو ہے وہ اونچا کر دیا گیا، دنیا کو بھی ایک سگنل دیا گیا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ ہندوستان کشمیر پر قبضہ کر لے اور ہم جواب میں یہ کہیں کہ جی ہم 1.5 منٹ یا آدھا گھنٹہ کھڑے رہا کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کے جواب سے یہ اخذ کر رہی ہوں نتیجہ کہ نواز شریف صاحب خوش تھے اور ان کی رضامندی کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا وہ ان کی رضامندی کے ساتھ ہوا۔ میں تھوڑا سا آگے موو کرتی ہوں خرم دستگیر صاحب، وہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ دھمکیاں شمکیاں بھی لگائی ہیں، تھوڑے غصے میں لگ رہے تھے، جلال آیا ہوا تھا، اور بلکہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے تو الزام بھی لگا دیا۔ یہ میرا سوال نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ احتجاج کیا ایک ایسی جماعت جو ایک عرصے سے احتجاج، لانگ مارچ، دھرنا یا جلسے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ نہیں کر پائی۔ ڈیل تو نہیں میں کہوں گی، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈھیل دے دی ہے۔ نہیں دیکھیے، وہ انہوں نے جو نعرے لگائے وہ ان میں سے کچھ بہت قابل اعتراض بھی تھے، اور جو پارٹی خود بینیفیشری ہو عدلیہ کی انتہائی مہربانیوں کی، ان کو اب سوچ سمجھ کر ہی اعتراض کرنا چاہیے۔ جس عدلیہ نے، اگر میں آپ کو یاد کرا دوں، لاہور ہائی کورٹ نے ایک دن میں 51 ضمانتیں دی تھی بانی چیئرمین کو، تھوڑی بھی نہیں۔ تو لہذا وہ اب ان کو جب عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو اس طرح کا جھکاؤ نہیں مل رہا، تو وہ اب غصے میں لیش آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ اگر میں تعداد کے اوپر بھی تبصرہ کرنا جو ہے وہ یہ جگہ نہیں ہے، لیکن یہ اگر چند لوگ آ کے کچھ نعرے لگا، جی یہ وہی پی ٹی آئی جن کو اجازت نہیں ملتی تھی۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا حکومت کا فوکس ہٹ گیا ہے، کیا پرابلم ہوئی ہے کہ حکومت کریے ٹھیک ہے یار، لگے ہوئے ہیں تو لگے رہنے دو۔ دیکھیے جو اتنی قلیل تعداد میں اگر کوئی نعرے آ کر، اتنے لوگ تو ایک چھوٹے سے ہائی کورٹ کا، بلکہ جو فل کورٹ ہے اس کا بھی نہیں، بلکہ کسی بھی ایک چھوٹی عدالت کے اندر آ جاتے ہیں۔ اگر اس پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جی ان کو جو ہے، چاہے جتنے بھی قابل اعتراض نعرے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اظہار کر دیا، اور اظہار کر کے وہ اصل ایشو یہ ہے آئی تھنک حکومت کے لیے کہ اگر جو احتجاج ہے وہ پرامن ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ دھونس اور تشدد نہیں ہوگا، تو اگر یہ پرامن احتجاج کی کوئی روش اپنا لیں، پھر انہیں ہر جگہ احتجاج کر سکیں۔ ٹھیک ہے، چلیں میں پھر وہی بات کروں گی، یعنی آپ ڈیل تو خیر ہوئی نہیں ہے، وہ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوئی، ڈیل کر رہے ہو، لیکن ڈیل مل رہی ہے آپ کی طرف سے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نا ہم نے کیا تو کہاں پہ پہنچ گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو کے پی میں ڈیل نہیں دے رہے۔ وہ کل آپ نے دیکھا یہ جو ایپیسوڈ چلا ہے، انہوں نے آنسو گیس بھی مارے ہیں، انہوں نے کہا جی ریڈ زون کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ میری صرف ان سے انصاف جو ہے نا، وہ کہتی ہے جی ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے ایک واضح راستہ موجود ہے، ٹھیک ہے، جو خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کا راستہ ہے، ان کی زندگیاں بہتر کرنے کا راستہ ہے، ان کو تعلیم، امن، صحت جو ہے، انفراسٹرکچر اور دہشت گردوں سے لڑنے کا راستہ ہے، جو 12 سال سے وہ نہیں اپنا سکے۔ آج بھی وہ راستہ کھلا ہے کہ بجائے یہ کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ وفاق کے اوپر چڑھے رہیں، وہ جا کر وہ لوگ جنہوں نے ان کو 3 دفعہ ووٹ دیے ہیں ان کی خدمت کریں۔ اور پوری دنیا میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی میری استدعا ہوگی کہ وہ سب لوگ جو انٹرنیٹ کے اوپر مختلف قسم کی، کہ وہ جا کر تحریک انصاف کے لیے خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں، ہسپتالوں میں، تھانوں میں جا کے والنٹیئر کیوں نہیں کرتے، اس کو ایک ماڈل صوبہ کیوں نہیں بناتے؟ لیکن یہ نہیں ہم، کیونکہ خدمت تو نہ ان کی نیت ہے، نہ سمت ہے، نہ الکر۔
چلیں لاسٹ کوشچن خرم دوسری سے میں آپ سے کرنا چاہوں گی, کوکلی سے رپلائی کیجیے گا. عمران خان صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک والا سین شروع ہوتا ہے, وہ والی نہیں جس میں وہ آؤٹ ہو گئے, تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا تھا فلور سے. شہباز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی بات ہوئی تھی, لیکن وہ پھر انہوں نے خود ڈینائی کر دیا, پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب. البتہ آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو خود سے جو فلور آف دا ہاؤس ہے اس سے اعتماد کا ووٹ لے لینا چاہیے یا لینا چاہیے؟ جی بالکل بھی نہیں. دیکھیے یہ جو کولیشن ہے, یہ کولیشن پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پرنسپل اتحاد کے اوپر قائم ہے, جس میں پھر ایم کیو ایم بھی شامل ہے, کچھ اور جماعتیں اور اراکین شامل. تو جب تک یہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ حکومت میں شامل ہیں اور علیحدگی کا اندیہ نہیں دیتی, کوئی واضح قانونی اور اخلاقی اور آئینی وجہ نہیں ہے کہ شہباز شریف دوبارہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وفاقی وزیر, اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ کیسے پاکستانی جو مشن ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہا ہے اور اپنے ٹارگٹس کو میٹ کرنے جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو اندرونی معاملات ہیں ملک کے وہ بھی ڈسکس کیے. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ مندوخیل صاحب, آپ نے وقت نکالا. ہم نے دیکھا کہ کل آپ لوگوں نے جب احتجاج کرنے کی کوشش کی تو علی امین گنڈا پور صاحب نے آج اس کی ایکسپلینیشن دی کہ ان کے کہنے پر تو نہیں ہوا, لیکن ریڈ زون جانے سے منع کر دیا گیا, پھر شیلنگ بھی ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو روک لیا گیا, لیکن آن دی ادر ہینڈ آج بڑا پرامن احتجاج ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا, جسے لیڈ علی امین گنڈا پور صاحب ہی کر رہے تھے. از اٹ این آئرنی؟ جی بہت شکریہ. یقیناً احتجاج جو ہے نا وہ سب کا حق ہے اور پی ٹی آئی کا, لیکن پی ٹی آئی میں وہ دم نہیں رہی ہے. آج اگر آپ علیمہ بی بی کی کورٹ کے سامنے جو ان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اگر آپ دیکھ لیں یا میڈیا ٹاک دیکھ لیں, وہ تو منت سماجت پہ اتر آئی ہے. یہ وہی علیمہ بی بی ہے جو کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کیوں بنا. خان صاحب نے کہا کہ بادشاہ بنا لیں اپنے آپ کو. آج ان کی جو گفتگو تھی وہ آپ دیکھ لیں, وہ تو منت سماجت پہ اتر آیا ہے. اور میرے خیال میں جب سے فیلڈ مارشل کا عہدہ آصف منیر صاحب کو ملا ہے تو میرے خیال میں ان کو مزید جو ہے نا ان کی جو نا وہ پشتوں میں کہتے ہیں وار خطا ہو گیا. وار خطا تو ان کا ہو چکے ہیں, تو یہ آنے والے دن جو ہے نا مزید کریں. کہاں گئی وہ تحریک؟ ابھی تو تحریر ہی نہیں بنائی. وہ جو رمضان سے پہلے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عید کے فوراً بعد احتجاج ہوگا, تو وہ تو ابھی احتجاج تو چھوڑیے, وہ تو ابھی ان کے صفوں میں دراڑ ہے. اور آج خود جو علیمہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ وہ عمران خان نے کہا کہ جو ڈبل کھیل رہے, تو یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ ان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ڈبل کھیل رہے. سب سے پہلے تو علی امین گنڈا پور ڈبل کھیل رہے, سب کو پتا ہے وہ بندہ کس طرح جو ہے نا وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے اور وہ دیواریں پلان کر کے پختونخوا پہنچ جاتے ہیں, اور کسی رینجرز کو, کسی پولیس کو, کسی آرمی آفیشل کو کوئی نظر نہیں آتا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب یہ دل میں جو ہے نا وہ دم نہیں رہا, اور یہ اسی طرح گفتگو کرتے رہیں گے. اور خان صاحب 7 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور ان وکلا کو بھی اچھی طرح پتہ ہے قانون بڑا واضح ہے. لیکن قادر مندوخیل صاحب, اگر اتنا کچھ واضح طور پر ہے جو کہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے اور آپ بھی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو احتجاج آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہوا ہے, یہ کیا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ ڈیل نہیں میں نے بولا. دیکھیے احتجاج کہاں سے ہوا ہے؟ وہ ہائی کورٹ میں انہوں نے تاریخ لگوانی تھی, وہ تاریخ کے لیے آ گئے, اور تاریخ ان کو ملی ہے عقل کے اندھوں کو 5 تاریخ, اور 6 تاریخ سے چھٹیاں شروع ہو جائے گی. ابھی جیسے عید 7 تاریخ کو بتا رہے ہیں, تو 6 سے چھٹیاں ہوں گی. اگر اس تاریخ میں سرکاری وکیل نہیں آیا, کچھ جج صاحب بیمار ہو گئے, اور ایشو ہو گیا, تو عید کے بعد پھر چلا جائے گا معاملہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان چیزوں پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, اور یہ صرف اپنے لیے ایک راستہ بنا رہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیل کی ہو چکی ہوگی, اور وہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ مسئلہ پلا رہے ہوا عوام کے سامنے کہ جی ہم نے مجبور کر دیا حکومت کو اس بات پہ. نہ کسی بات پہ حکومت مجبور ہوگی, نہ کوئی ان کے پریشر میں آئے گا. یہ ابھی ان کے پاس ان کی اپنی صفوں میں جو اتنا دراڑ ہے وہ اکٹھے کر لے تو بڑی بات ہے. وہ گرانڈ اپوزیشن مولانا صاحب, محمود خان چکزی صاحب اور وغیرہ وغیرہ, ان کو اکٹھا کرنا تو دور کی بات ہے. تحریک انصاف والے خود ایک دوسرے کو اکٹھا کر لیں تو بڑی بات ہے. یہ وہ خود بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں. لیکن قادر مندوخیل صاحب, ایک بڑا اہم سوال وہ ظاہر ہے کہ آپ اتحادی بھی ہیں نون لیگ کے, بٹ ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا تھا جب بجٹ پیش ہوا تھا تو بیسکلی پیپلز پارٹی فلیکسڈ
इट्स मसल, और वो हमने देखा था कि बहुत सारे मुतालबात आप लोगों के पूरे नहीं हुए थे तो आपने ये किया था। अब भी बजट पेश होने वाला है, बट बहुत सारे मुतालबात एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो पंजाब हो या फिर दीगर मामलात हो। क्या अब की बार आप बजट को स्मूथली जाने देंगे, स्मूथली पास हो जाएगा? देखिए, स्मूथली तो नहीं जाने देंगे, यकीनन हम अपना हिस्सा डालेंगे। और दूसरी बात, आपकी बात की थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि कोई इत्यादी अध्ययन नहीं है। हम हुकूमत के सपोर्टर जरूर है, इत्यादि नहीं है। इत्यादि आपकी वजह से ही गवर्नमेंट खड़ी हुई है। काबीना का हिस्सा होता है। नहीं, वो खड़ी हुई जरूर है, हमारी नहीं, बहुत सारे के कंधों पे खड़ी है, वो एक अलग बात है। लेकिन इत्यादि लफ्ज ये होता है जो हुकूमत की मशीनरी में, उनके फंक्शन में शामिल हो। अब ये जो आईनी ओहदे हैं जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, उसको हुकूमत का हिस्सा नहीं कहा जाता है। दूसरी बात ये कि यकीनन हम अपना इनपुट देंगे। हम पीटीआई की तरह देख ले, जब 20वीं तरमीम के ऊपर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबा ने तो सबसे पहला सवाल ये उठाया कि आपने मुखालफत क्यों नहीं की है। तो उन्होंने कहा पीटीआई के वकला ने कि हमने बाइकाट किया। उसने बोले बाइकाट का मतलब ये है कि आपने तो रास्ता दिया है, आपने तो उनको हुकूमत को जो है वो फ्री हैंड दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी फ्री हैंड नहीं देगी हुकूमत को, वो अपनी जो तजावीज़ है, और यकीनन एक अपोजिशन के या जो भी आप असम्बली में जो किरदार है जिन पार्टियों का, उनका काम यही होता है कि वो जो बजट है, बजट के जो बुक आ जाता है, उसके बाद वो अपनी तजावीज़ देती है। वो तजावीज़ उसकी मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सियासी पार्टियों को ये काम है कि वो तजावीज़ दे, और यकीनन पीटीआई को भी तजावीज़ देनी चाहिए, जो कि माजी में कोई तजावीज़ नहीं दी है, किसी बिल के ऊपर तजवीज़ दी है, सिवाय बाइकाट करने का जो हुकूमत को रास्ता देने के अलावा मैं कुछ नहीं समझता हूँ सियासत में। ठीक है, और अब की बार आप समझते हैं कि थोड़ा सा आवाम के लिए भी पीपल्स पार्टी जो कि बोलती भी है, पिछले बजट में भी आप लोगों ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी, अब की बार भी हम ये एक्सपेक्ट करें कि पीपल्स पार्टी थोड़ा सा रिलीफ दिलाने की तरफ भी नून लीग को लेके जाएगी? जी बिल्कुल, यकीनन आवाम को जो है वो तवक्को है। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की, गरीबों की, मुलाजमीन की और हारियों और इन गरीब तबके की बात करें। हम बिजनेसमैनों की बात नहीं करते हैं, जो कि नून लीग हमेशा आप आवाम को इतना रिलीफ दिला रहे हैं तो इमरान खान साहब को भी दिला दें थोड़ा सा। तो इमरान खान बेटे तो सही ना, वो तो आसमान से बातें कर रहे हैं, तो वो आसमान से बातें करने वालों से तो नहीं होगी मुज़ाकरात। वो थोड़ा जमीन पे चल के आया है, जरा जमीन पे बैठे, और मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिनों में आ जाएंगे। अभी जो आज उसकी अलीमा बीबी की आप वो देख ले स्पीच, तो मेरे ख्याल में काफी नीचे आ चुका है, बस थोड़ी सी जो है ना वो जमीन पे लैंड करने की। लेकिन वो तो कुछ दो और कुछ लोग ही बात कर रही हैं, वो ये नहीं कह रही कि हम बिल्कुल ही कुछ लेंगे नहीं। तो परवाह इससे बढ़ के और पाँव पड़ने वाली क्या बात हुई है, उससे बढ़ के पाँव डील करने वाली क्या बात है। ये सारी गुफ्तगू तो हम पिछले कई अरसे से करते आ रहे हैं। वो कहते नहीं कोई डील नहीं होगी, ये कुछ लो और दो, कोई इसको डील नहीं, कौन तो क्या नाम दो, नाम आप भी बता दें। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो, तो इसका मतलब है कि आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि डील होगी। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों पे रोशनी डाली और आपने कहा कि बजट के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशंस हैं इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट के साथ वो मौजूद हैं और उस पर बातचीत होगी और स्मूथली नहीं जाने देंगे। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया कादर बंदो खिलसा फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।